अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। पता नहीं आज डॉक्टर साहब कहाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब। अच्छा यहाँ हैं आप। असल में मैं आज कुछ खास तैयार कर रहा था। जी जी, खास तैयारी की है आपने। ये तोहफा किसका है? किसके लिए तोहफे तैयार कर रहे हैं? ये तो मैं आपको प्रोग्राम शुरू होने के बाद बताऊंगा। अच्छा चलें, जल्दी जल्दी करें, हमें प्रोग्राम शुरू करना है। जी ओके मुदब्बर भाई, मैं आ रहा हूँ। दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो, इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपके पास आए हैं आपका प्रोग्राम लेकर, यानी बच्चों की दुनिया। मैं हूं आपका मुदब्बर भाई और आज भी हमारे साथ होंगे हमारे और आपके डॉक्टर बबलू। आज इनको तैयारी में थोड़ा सा वक्त लगा है लेकिन अब बिल्कुल तैयार हैं। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम मुदब्बर भाई। अस्सलामु अलैकुम बचकान। तो डॉक्टर साहब, अब आप हमें कुछ बताएंगे कि ये तोहफे का क्या सिलसिला है, किसके लिए है ये तोहफा? मुदब्बर भाई, ये तोहफा आपके लिए है। मेरे लिए है? जी जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, फिर मैं लेने आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तोहफा आप लें। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे याद रखा, ये ख्याल रखा और तोहफा मेरे लिए तैयार किया। क्यों नहीं मुदब्बर भाई, मेरी तो आपसे दोस्ती है ना। अच्छा, अब जल्दी से खोलें, मुझे खुद बेताबी हो रही है कि आपको ये तोहफा कैसा लगेगा। जी बिल्कुल, मैं तोहफा खोलता हूँ और डॉक्टर साहब, हम ऐसा करते हैं कि हम अपने बच्चों को दिखाते हैं कि आज का पहला सवाल क्या है और इतनी देर में मैं ये तोहफा खोलता हूँ। अरे मुदब्बर भाई, जल्दी करें। मैं एक हंसी हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और मेरे सवाल है, हज़रत मसीह मौद कौन थे? जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तफरीद अहमद है, मैं मीरपुर इलाके शरीफ में रहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि हज़रत मसीह मौद कौन थे? जी तो बच्चों, आपने अनाया का सवाल सुना। अनाया ने हमें ऑस्ट्रेलिया से ये पूछा है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम कौन थे। और जितनी देर में आपने ये सवाल सुना है उतनी देर में मैंने मौके से फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर साहब का दिया हुआ तोहफ़ा भी खोला है और डॉक्टर साहब ने मुझे तोहफ़तन ये तस्वीर दी है। अब आप सोचें, आपने ये तस्वीर कहाँ देखी है, इन शख्सियत का नाम क्या है? यकीनन आपने अहमदी घरों में ये तस्वीर देखी होगी और आपके घर में भी ये तस्वीर लगी हुई होगी। तो अब आप सोचें कि इन शख्सियत का नाम क्या है। और एक इशारा मैं आपको बता दूं कि अनाया ने जो सवाल हमसे पूछा है उसका ताल्लुक भी इसी शख्सियत से है। डॉक्टर साहब, अब तक हमारे बच्चों को तो मालूम हो चुका होगा। यकीनन मालूम हो चुका होगा। ये हैं हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम। और हम अहमदी मुसलमान इन्हें क्या मानते हैं? हम आपको मसीह मौद अलैहिस्सलाम मानते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और डॉक्टर साहब ने ये तोहफ़ा मुझे आज क्यों दिया, ज़रा सोचें। मैंने कहा है ये डॉक्टर साहब ने बड़ा जहानत इस्तेमाल करके मुझे तोहफ़ा ये आज दिया है, आज के दिन दिया है। क्योंकि आज का क्या दिन है? क्योंकि आज 23 मार्च है और आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि आज के दिन को जमात अहमदिया यौम मसीह मौद के नाम से मनाती है। इस दिन को यौम मसीह मौद के तौर पे क्यों मनाते हैं, आज हम आपको बताएंगे। जी, और बच्चों, आपको पता है कि हमारे पास बहुत से ऐसे सवालात आए, आप लोगों ने हमसे बहुत से ऐसे सवालात किए जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक थे। लेकिन हमने वो सारे सवाल आज के लिए जमा किए हुए हैं और उनमें से कुछ सवाल हम आज के दिन में उनके जवाबात आपको बताएंगे। अच्छा मुदब्बर भाई, फिर तो आज का प्रोग्राम बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और हमारा पहला सवाल क्या था? हमारा पहला सवाल हमें अनाया ने ऑस्ट्रेलिया से पूछा था कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम कौन थे। ये तो वाकई बहुत जरूरी सवाल है। चलें सुनते हैं इसका जवाब। ये तस्वीर अक्सर अहमदी मुसलमानों के घरों में लगी होती है। ये तस्वीर हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की है।
ان کو احمدی مسلمان مسیح اور مہدی مانتے ہیں، وہی مسیح اور مہدی جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ وہ آخری زمانے میں آئیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کو بتائیں کہ آج صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کا بھی یہ ماننا ہے کہ آخری وقت میں ایک مسیح آئے گا۔ عیسائی مذہب کے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہندو یہ کہتے ہیں کہ ان کے نبی حضرت کرشنا پھر اس دنیا میں آئیں گے، اور بدھ مذہب کے لوگ بھی حضرت بدھا علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو ہمیں یہ سمجھایا کہ 3، 4 یا 5 مختلف نبی نہیں آئیں گے، بلکہ ایک ہی مسیح ہوگا جو سارے مذاہب کے لیے ہوگا، اور ایک مسیح اور مہدی کے ذریعے سارے مذاہب جو آج آپس میں لڑ رہے ہیں پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے بندے تھے۔ وہ قادیان میں رہتے تھے جو پہلے بھارت یعنی انڈیا کا ایک گاؤں تھا اور آج ایک شہر بن چکا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، اور اپنے عشق کا اظہار انہوں نے اپنے ایک شعر میں یوں کیا: وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ علیہ السلام بہت دعائیں کیا کرتے تھے اور دوسروں کی مدد بھی شوق سے کرتے تھے۔ آپ اللہ میاں سے بہت پیار کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے اللہ میاں بھی آپ علیہ السلام سے بہت پیار کرتا تھا، اتنا زیادہ پیار کہ اللہ میاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے باتیں بھی کرتا تھا۔ صرف یہی نہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیتا تھا کہ مستقبل میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ایسے ہی سب لوگوں کو پتہ لگنے لگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ میاں کے ایک بہت ہی پیارے اور خاص بندے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ کے سب سے اچھے دوست رہے۔ ایک دن اللہ میاں نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ ساری دنیا ایک مسیح کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ مسیح موعود علیہ السلام آپ ہی ہیں۔ بہت لوگوں نے نہ صرف یہ کہ آپ علیہ السلام کو جھوٹا کہا بلکہ کوششیں کی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مشکل میں ڈالیں، لیکن جیسے پہلے نبیوں پہ ان سب باتوں کا اثر نہیں ہوتا تھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نہ صرف مدد کی بلکہ آپ کو الہام کے ذریعے بتایا: میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو نیک لوگ تھے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملنے آتے تھے تو ان کو فوراً ہی پتہ چل جاتا تھا کہ آپ ایک اللہ میاں کے سچے بندے ہیں، اور آپ علیہ السلام کا مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ سچا ہے۔ لہٰذا ہم جو احمدی مسلمان ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام وہی مسیح اور مہدی ہیں جن کا سب مذاہب انتظار کر رہے ہیں۔ دبر بھائی، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں صرف اس تصویر کو دیکھتا رہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے اور خاص لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی شخصیت میں اور ان کے چہروں پر ان میں ایک ایسی کشش رکھتا ہے کہ لوگ ان کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ تصویر اور آپ کا چہرہ بہت سے لوگوں کو خوابوں میں دکھایا تھا اور دکھاتا ہے اب بھی۔ ایسے لوگوں کو جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی تصویر کبھی نہیں دیکھی ہوتی، نہ ان کا نام کبھی سنا ہوتا ہے، اور پھر جب ان کا جماعت سے تعلق ہوتا ہے یا وہ کسی احمدی کے گھر جاتے ہیں یا وہ اتفاقاً کبھی MTA ٹی وی پر دیکھنے لگتے ہیں تو ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر نظر آتی ہے، اور انہیں فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ وہی تصویر تھی یا وہی چہرہ ہے جو انہوں نے کسی وقت خواب میں دیکھا تھا، اور پھر وہ ان کا جماعت سے تعارف ہوتا ہے اور وہ بہت جلد
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آتے ہیں اور جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں، آپ نے سنا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کون تھے؟ جی بالکل، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ میاں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اللہ میاں بھی ان سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اتنا زیادہ پیار کہ اللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے باتیں بھی کرتا تھا۔ جی بالکل، اور اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سچے عاشق تھے، یعنی آپ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت محبت کرتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے، اور آپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہ کرتے تو خدا تعالیٰ بھی آپ سے یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اتنی محبت نہ کرتا۔ جی بالکل، اور مدبر بھائی آپ دیکھیں نا، ایم ٹی اے کے ذریعے احمدیت کی دنیا بھر میں تبلیغ ہو رہی ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں ماشاءاللہ ایم ٹی اے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، اور ہاں، اور ہر جگہ اللہ کی یہ جماعت قائم ہو چکی ہے۔ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب، اور ایسا ہی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف اور اس کے بعد اس کا جواب دیکھیں گے۔ میں میرپور آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بچپن میں کیسے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فلاح الدین ہے، میں قادیان سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب بچے ہوتے تھے تو وہ کیسے ہوتے تھے؟ السلام علیکم، میرا نام حاتم ہے، میں 7 سال کا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام چھوٹے تھے تو وہ کیسے تھے؟ مدبر بھائی، میں اس سوال کا جواب نا مربی صاحب سے پوچھ کے آتا ہوں۔ ارے بڑے کمال کے آئیڈیاز ہوتے ہیں آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب۔ تو بچوں چلیے اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک چھوٹے سے سفر پر۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو۔ السلام علیکم مربی صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ شکر ہے اللہ کا، آپ کیسے ہیں؟ کیسے آنا ہوا آپ کا؟ میرا ایک سوال تھا آپ سے۔ جی بتائیں، آئیں بیٹھتے ہیں۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، تو پھر کیا سوال لے کے آئے ہیں آپ؟ مربی صاحب کیا بتاؤں، ہمارے بچے بہت ہی دلچسپ سوال بھیج رہے ہیں۔ آج یوم مسیح موعود ہے اور آج کا پروگرام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت اور زندگی پہ بنا رہے ہیں، تو ایک بہت ہی اچھا سوال آیا ہے۔ اچھا، کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب حضرت مسیح موعود چھوٹے ہوتے تھے تو وہ کیسے ہوتے تھے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بچپن سے ہی ایک بہت ہی خاص، ایک بہت ہی پیارے اور منفرد بچے تھے۔ وہ دوسروں کی بچوں کی طرح اس طرح شرارتیں تو نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا دل مسجد میں لگتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ پہ بہت ہی ان کو ٹرسٹ تھا، ایمان تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا دوست مانتے تھے۔ بلکہ وہ ایک دفعہ انہوں نے کسی سے یہ کہا بھی کہ میرے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے والا بنائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ ربی صاحب کیا یہ بھی دعا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، بلکہ یہ کرنی چاہیے۔ اور ڈاکٹر صاحب جیسے ہمیں کسی سے اگر پیار ہوتا ہے تو ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے ملیں، اس لیے یہ دعا کرنی بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نمازوں کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ جی تو ڈاکٹر صاحب میں جیسے بتا رہا تھا، نہ صرف یہ کہ وہ ایک بڑے پیارے اور منفرد بچے تھے اور خاص بچے تھے جو اللہ تعالیٰ کے خاص پیارے بچے تھے، بلکہ آپ بچپن سے ہی مثال کے طور پہ آپ عربی زبان اور فارسی زبان آپ نے سیکھی، آپ نے طب اور حکمت کی جو چیزیں ہیں وہ سیکھیں، تعلیم حاصل کی۔ اور آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تیراکی کا بھی بہت شوق تھا اور گھوڑ سواری بھی کرتے تھے۔ ارے مربی صاحب یہ گھوڑ سواری کیا ہے؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گھوڑ سواری جیسے نام ہی کہتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ گھوڑے پہ سفر کرتے ہیں یا کہیں اگر آپ نے جانا ہو، خاص طور پہ پرانے زمانے میں ایسا اکثر ہوتا تھا کہ لوگ سفر، آج کل تو گاڑیاں ہیں، سائیکل ہیں، لیکن اس زمانے میں
لوگ گھوڑے پہ سفر کرتے تھے اور شوق سے بھی لوگ گھوڑے کو استعمال کرتے تھے، تو اس کو گھوڑ سواری کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو پیدل چلنے کا بھی بہت شوق تھا، اور بڑی عمر تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیدل چلا کرتے تھے، اور بڑے لمبے لمبے سفر جو ہیں اور راستے جو ہیں وہ آپ پیدل طے کیا کرتے تھے۔ اور ان سب خوبیوں کی وجہ سے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ پہ ان کو بہت ایمان تھا، اللہ تعالیٰ کے وہ خاص دوست تھے۔ لوگ یہ کہا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کہ اگر اس زمانے میں کوئی نبی ہوتا تو یہ بچہ ہوگا یا ہوتا، کیونکہ آپ کے اندر خاص وصف تھے، آپ بہت ہی منفرد ایک بچے تھے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیار کرتے تھے۔ اچھا دیکھیے مربی صاحب، اللہ میاں نے ان کی بات کیسے پوری کی۔ دنیا ہے یہ خداحافظ ڈاکٹر صاحب۔ بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو۔ ارے واہ ڈاکٹر صاحب، آپ تو واپس بھی آ گئے مربی صاحب سے باتیں کر کے، بڑی تیزی سے گئے اور بڑی تیزی سے واپس آ گئے، لیکن یہ آپ نے اینک کیسی لگا رکھی ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ تیر سکتے ہیں، اور مربی صاحب نے بتایا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تیرتے تھے، تو میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں بھی اب تیرنا شروع کر دوں۔ بہت اچھا خیال ہے ڈاکٹر صاحب، اور آپ کو پتہ ہے کہ صحت کا خیال رکھنا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا کا بھی سنت ہے اور آپ کا بھی طریقہ تھا، تو مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ بھی اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اور کیا کیا یاد رہا آپ کو ڈاکٹر صاحب؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ میاں سے بہت پیار تھا، وہ نمازیں پڑھنے کا شوق رکھتے تھے، کیونکہ جو اللہ میاں سے پیار کرتا ہے اللہ میاں کو دوست بنانا چاہتا ہے، اللہ میاں سے بار بار ملنے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ جی، اور یہ بھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تیرنا بھی آتا تھا اور گھوڑ سواری بھی آتی تھی، اور ان کو علم حاصل کرنے کا بھی بہت شوق تھا۔ ارے ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو کمال کر دیا، ساری باتیں بہت اچھی طرح یاد رکھی اور ہمارے بچوں کو دہرائی بھی بہت اچھی طرح کرا دی۔ تو اب پھر ہم اپنے تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ میرا نام سعدیہ ہے، میں جرمنی میں رہتی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ ہم 23 مارچ کو ہی یوم مسیح موعود کو کیوں مناتے ہیں؟ اللہ حافظ۔ جی، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا جواب بھی ہمیں تفصیل سے دینا چاہیے، ہے نا مدبر بھائی؟ جی بالکل۔ تو بچوں، اب ہم چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف اور اس سوال کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر سال مارچ کے مہینے میں کسی ایک ویکینڈ پر پوری دنیا میں جماعت احمدیہ یوم مسیح موعود مناتی ہے، اور جماعتی سطح پر جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، اور ان جلسوں میں ہم سب شوق سے شرکت بھی کرتے ہیں۔ لیکن بچوں، یاد رکھیں کہ اصل میں 23 مارچ ہی وہ دن ہے جو جماعت احمدیہ میں یوم مسیح موعود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت منشی صوفی احمد جان صاحب انتہائی نیک بزرگ اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے تھے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی پہلی کتاب براہین احمدیہ لکھی، اس کو پڑھنے کے بعد صوفی احمد جان صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی خواہش ظاہر کی، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ انہیں ابھی بیعت کے لیے مامور نہیں کیا گیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بیعت لینے کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام نے بیعت کے لیے حضرت صوفی احمد جان صاحب کے مکان کو منتخب کیا، اور آج سے 130 سال قبل آج ہی کے دن یعنی 23 مارچ 1889 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہندوستان کے شہر لدھیانہ میں حضرت منشی صوفی احمد جان صاحب رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہلی بیعت لی تھی۔ اس وقت حضرت منشی صوفی احمد جان صاحب تو وفات پا چکے تھے، لیکن ان کی ساری اولاد نے
دوسرے کئی نیک لوگ جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسیح اور مہدی مانا تھا بیعت کی، اور ان کے مکان پر جس جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلی بیعت لی تھی اس جگہ کو دارالبیت کا نام دیا گیا۔ یہ مکان بعد میں جماعت کو دے دیا گیا۔ بیعت یعنی کہ وہ وعدہ جو ہر احمدی کرتا ہے۔ آج بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلفاء بیعت کے موقع پر یہ عہد لیتے ہیں کہ وہ وعدے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتائے ہیں، جن کو ہم شرائط بیعت کہتے ہیں، ہم ان پر عمل کریں گے۔ کچھ وعدے جو ہم بیعت کے وقت کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اللہ کی ہر بات مانیں گے، کسی کو دکھ نہیں پہنچائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دوسروں کی مدد کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، بلکہ 5 نمازوں کے علاوہ تہجد پڑھنے کی بھی پوری کوشش کریں گے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہم سچی اطاعت کریں گے، یعنی کہ ان کی ہر بات مانیں گے، کیونکہ ہمارا پورا ایمان ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہی ہیں جن کا ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے بھی بتا دیا تھا، بلکہ یہ بھی فرمایا تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام آئے تو اس کو میرا سلام دینا، اور اگر ضرورت ہوئی اور ہمیں برف کے پہاڑوں سے بھی گزر کے جانا پڑے، یعنی بہت مشکل بھی ہوئی، تو پھر بھی ہمیں ان تک پہنچنا چاہیے۔ جی تو بچوں، اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہم یوم مسیح موعود 23 مارچ ہی کو کیوں مناتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر، یعنی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر، پہلی بار 23 مارچ کے دن 130 سال پہلے بیعت لی تھی، اور یہ بیعت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صوفی احمد جان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ اب آپ بیعت لیں، تب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 23 مارچ کے دن پہلی بار بیعت لی تھی۔ جی ڈاکٹر ببلو، آپ کو اس جواب میں اور اس ڈاکیومنٹری میں کون سی خاص بات یاد رہی؟ جی مجھے یہ یاد رہا ہے کہ جس مقام پر پہلی بیعت لی گئی تھی اس مقام کو دارالبیت کا نام دیا گیا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، دیکھیں بچوں، ڈاکٹر صاحب اب بہت غور سے سننے لگ گئے ہیں یہ سارے جوابات، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، جیسا کہ میں نے بتایا اور آپ نے سنا، کہ حضرت صوفی احمد جان صاحب کے گھر یہ پہلی بیعت لی تھی، اور یہ ایک مکان بھارت میں یعنی ہندوستان میں، انڈیا میں موجود ہے، اور اس شہر کا نام، جس شہر میں یہ مکان ہے، لدھیانہ ہے۔ جی مدبر بھائی، شرائط بیعت کا بھی تو ذکر ہوا تھا نا؟ جی بالکل، شرائط بیعت کا بھی ذکر ہوا تھا۔ ہر بیعت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 10 شرائط یعنی 10 شرطیں رکھی ہوئی ہیں۔ جب بھی کوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کرتا ہے، اور آج بھی جب کوئی حضور کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ 10 شرطوں کا اقرار کرتا ہے، یعنی 10 شرطوں پر ہمیشہ عمل کرنے کا عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ میں ان 10 شرطوں کو ہمیشہ پورا کرتا رہوں گا۔ اور یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو احمدی ہیں، جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانا ہے، کہ ہم بھی ان 10 شرطوں پر ہمیشہ عمل کرتے رہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ 10 شرطیں کیا ہیں۔ متبر بھائی، ہمارے بچوں کو ان 10 شرائط بیعت سے متعلق بھی تو تھوڑا سا بتائیں نا۔ جی تو بچوں، یہ جو 10 شرائط ہیں جس کے بعد جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود مقرر کی تھیں، وہ اصل میں ساری بنیادی چیزیں ہیں جو اسلام ہم سے مانگتا ہے، یعنی 5 وقت کی نماز ادا کرنا، تہجد پڑھنے کی کوشش کرنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہنا، اسی طرح بری باتوں سے رکتے رہنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، کسی کی برائی نہ کرنا، کسی کے پیچھے کسی کا برا نہ چاہنا، کسی کو ہمیشہ لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتے رہنا، اور اس طرح کی بہت سی جو اچھی باتیں ہیں اور ضروری باتیں ہیں، انہی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 10 شرطوں میں مقرر کیا ہے۔ اور 10 شرطوں میں 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 10 ش
بیان فرمایا ہے، جس میں سب سے پہلی شرط ظاہر ہے کہ شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو اس طرح کی 10 شرطیں ہیں، کبھی آپ تفصیل سے جب آپ بڑے ہوں گے تو اور زیادہ پڑھیں، لیکن بنیادی باتیں یہ ہیں کہ شرک سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، اور نمازیں پڑھتے رہنا، روزے رکھنا، تہجد ادا کرنا اور درود پڑھتے رہنا، اور اسی طرح بہت سی برائیوں سے، جھوٹ سے، فسق و فجور وغیرہ سے، اس طرح کی بری برائیوں سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ تو یہ وہ 10 شرائط بیعت ہیں۔ ماشاء اللہ مدبر بھائی، آج کا پروگرام تو بہت ہی زیادہ معلوماتی ہے، اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جانے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، مجھے بھی واقعتاً بہت مزہ آ رہا ہے آج کے پروگرام کا، لیکن کیا کریں، وقت کی مجبوری ہے، ہمیں بھی جانا ہے، بچوں کو بھی تھک گئے ہوں گے، ان کو بھی دوسرے کام بھی ہوتے ہیں، تو اب ہمیں میرا خیال ہے کہ اجازت لینے کا وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں سے اجازت لیں۔ جی تو بچکان، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو اپنے امی ابو سے کہہ کر اپنے سوال کی ویڈیو بنائیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ویڈیو لینڈسکیپ میں ہو اور بیک گراؤنڈ میں کوئی تصویر نہ ہو۔ اگلے ہفتے کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ دنیا ہے یہ بچوں کی، ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ دنیا ہے یہ بچوں کی، ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اسمعوا صوت السماء